अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं आपकी ठीक तबीयत हूँ। ठीक नहीं लग रही आज? बस ठीक है। रोज़े लग रहे हैं नाज़रीन, मेरे ख्याल से आपको बहुत हाँ ज़्यादा। जी, बस अब जूँ वक्त आगे जा रहा है तो फिर थोड़ा रोज़ा भी महसूस होता है। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपोजिशन के शदीद एहतजाज के बाद आज पार्लियामेंट में खिताब किया है। उन्होंने सूबों की बेहतर सूरत हाल और वफाक की जानिब से बनाई गई पॉलिसीज़ पर बातचीत की है और साथ ही साथ कुछ रिजर्वेशंस और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है। इस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे पाक अफगान जिरगे की पहली नशिस्त ख़त्म, 11 मार्च तक फायर बंदी पर इतफाक़ किया गया है। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बात करेंगे हमास रहनुमा और अमरीकी वफ़द की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मुआहदे पर अमल दरामद और यरगमालियों की रिहाई के हवाले से बातचीत की गई है। इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। बुखारी साहब, सबसे पहले तो सदर आसिफ अली ज़रदारी ने आज अपोजिशन के शदीद एहतजाज के बावजूद पार्लियामेंट में तवील खिताब किया और ये तकरीबन 8वां खिताब था उनका। बुखारी साहब, किस तरह से देख रहे हैं? आपने तो जॉइंट पार्लियामेंट सेशन के कई ऐसे खिताब देखे भी हैं, सुने भी हैं, ये किस तरह से मुख्तलिफ था? देखिए, ये जमहूरियत की एक रवायत है कि सदर जो हैं वो पहला सेशन जो होता है पार्लियामेंट्री ईयर का, उससे खिताब करते हैं जॉइंट सेशन से, नेशनल असम्बली और सेनेट के। तो ये एक यानी रवायत नहीं है बल्कि ये कंपल्शन है, एक तकाजा है जमहूरी निज़ाम का। और ये मुझे अगर याद पड़ता है, मैंने बहुत सारे जो हैं इजलास इस तरह के जॉइंट सेशन से सदूर के ख़िताब देखे हैं। कोई मुझे बहुत पीसफुल खिताब कोई रिकॉल मैं नहीं कर पा रहा कि कोई आराम से कोई सदर साहब आए हों और ख़िताब करके चले गए हों। रोला अपोजिशन हमेशा डालती है। ठीक। पीपल्स पार्टी की एक हवाला भी मैं दे दूँ ताकि मैं अपनी बात जो है वो वजाहत कर सकूँ उसकी। गुलाम इसाक खान साहब सदर थे और इसी तरह से पार्लियामानी जॉइंट सेशन था और ईरान के सदर खातमी आए हुए थे दौरे पर। अच्छा। पहले उन्होंने खिताब किया, वो तो सुन लिया पीपल्स पार्टी ने। जो ही गुलाम इसाक खान साहब शुरू हुए तो फिर जो कुछ असम्बली में हुआ था ये तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है और पीपल्स पार्टी ने किया था। अच्छा। तो ये तो एक है कि होती है, लेकिन ये नहीं कि जो आप शुरू हुए टिल द लास्ट वर्ड पाकिस्तान पाइंदाबाद उन्होंने कहा है उस वक्त तक आप एहतजाज करते रहे। असल में ये एक तरह का आज मुकाबला था कि कौन ज़्यादा गंद डालता है असम्बली में, क्योंकि बानी फिर इससे बहुत खुश होते हैं ना जब पता लगता है। तो वो उमर अयूब साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनको तो एक डेकोरम का ख्याल, एक पार्लियामानी रवायत के पास रहना चाहिए ना। वो भी डेस्क पे खड़े होकर और नारे लगवा रहे थे। एनीवे, तो ये इस तरह की गड़बड़ जो है ये रूटीन का हिस्सा है, इसलिए इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन बाद में जिस किस्म की गुफ्तगू पीटीआई के लीडरों ने की है उसका भी तज़किरा हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम फोकस कर लेते हैं उनकी तकरीर को। सॉरी, देखिए, जहाँ तक उनकी तकरीर का ताल्लुक है, उन्होंने 4-5 बातें कही हैं जो हुकूमत के हक़ में जाती हैं। अच्छा। लेकिन उनकी सारी तकरीर हुकूमत के हक़ में नहीं है। बिल्कुल। पहली बात वो ये कहते हैं कि इस साल के दौरान मुल्क की मईशत मुस्तहकम हुई है, पॉलिसी रेट में कमी, ज़र मुबादला में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है जो कि बहुत खुश आइंद है। ये फैक्ट है। हाँ। इसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं है। ये मैं और आप भी जानते हैं क्योंकि इंडिकेटर ऐसे हैं। ठीक। फिर वो कहते हैं कि जी मुल्क को माशी तरक्की की मुस्बत राह पर डालने के लिए हुकूमत की कोशिशों को मैं सराहता हूँ। एक सदर की हैसियत से जो हुकूमत की कारकर्दगी का जायज़ा ले रहे हैं अपनी तकरीर में, उन्हें इस किस्म के रिमार्क्स देने होते हैं। या आप कहते हैं कि हुकूमत ने बहुत बुरी तरह परफॉर्म किया, या आप कहते हैं कि आई अप्रिशिएट कि उन्होंने ठीक किया। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में वो कहते हैं कि खातिर खा इजाफा हुआ है और इसको वो साबित करने के लिए कहते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो पाकिस्तान की पूरी तारीख में इतनी बुलंद सतह पर नहीं गई जितनी पर आज है, विच इज़ द रिकॉर्ड विच इज़ राइटिंग ए न्यू हिस्ट्री। ये भी हकायक हैं क्योंकि वो फिगर जो है ना वो फज नहीं होते, वो डेली की बुनियाद के ऊपर मार्केट चूँकि चल रही होती है, ग्राउंड रियलिटीज़ उसके सामने होती हैं, इसलिए उसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते। फिर वो कहते हैं कि हुकूमत ने जो पॉलिसी रेट था 22% पे था, ताजरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, यहाँ से इन्वेस्टमेंट बाहर ले जाने लग गए थे, उन्होंने कहा था हमने करना ही नहीं बिजनेस यहाँ। वो 12% पे आ गई है। एक साल के अंदर उसको 10% से कम करना मेरे ख्याल से काबिल सताइश तो है। इसी तरह से जो, हालांकि मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन जो है ना कीमतों के में कमी के हवाले से, वो हम अपने प्रोग्राम में कहते रहे हैं कि धोखा दिया जा रहा है। ये असल में कीमतों में इजाफे को रोकने की रेशो कम हुई है। कीमतें कम होना बंद नहीं हुई और महंगाई ख़त्म नहीं हुई है, ये हम कहते रहे ना। लेकिन ये भी फैक्ट है कि ये कीमतों की जो इशारिया था ये 38.2% था जब इनको मिला था हुकूमत, और इस वक्त ये 1.2% है।
اٹ از سچ اے ریمارکیبل پرفارمنس کہ آپ اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب یہ تو ہو گئے گڈ پوائنٹس, نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں. بالکل. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جمہوری نظام کو مضبوط کرنے اور یعنی قانون کی حکمرانی پر عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے. دیٹ مینز وہ بحال نہیں ہوا ہے. تو یہ کرٹیسائز. اچھا بخاری صاحب, یہ تو بڑی فیکٹس پہ مبنی بات ہے, یہ آپ کو ہمیں پتہ بھی ہے. بخاری صاحب اب جس طرح سے آصف علی زرداری صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ذاتی اور سیاسی مفادات کو ایک طرف رکھتے ہیں اور دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے یک طرفہ فیصلے کی حمایت نہیں کرتے, تو یہ جو بخاری صاحب یہ جو پہلا جملہ آپ نے کہا ہے یہ سب سے زیادہ لوڈڈ جملہ ہے. بالکل بالکل. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی مفاد, سیاسی مفاد خدا کے لیے اس کو ایک طرف رکھ دیں اور قومی مفاد کے لیے کام کریں. اب یہ صرف حکومت کے لیے نہیں ہے, نہ یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے ہے. اٹ از اے اسٹیٹمنٹ آف اے ویٹرن لیڈر ہو ہیپنس ٹو بی دا پریزیڈنٹ, ہو ہیپنس ٹو بی دا ہیڈ آف اے لارجسٹ پارٹی. آلسو ان کی بھی پارٹی چھوٹی نہیں ہے. وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس کے لیے آپ کو اپنے ذاتی مفادات, اپنے سیاسی مفادات ایک طرف رکھ کے قومی مفادات کے تحت کام کرنا ہوگا, ورنہ وہ نہ اہداف حاصل ہو پائیں گے اور نہ ملک کسی طرف ترقی کرے گا. تو یہ بھی ان کی باتیں ٹھیک ہیں, لیکن اس کے بعد ان کی ہر بات کے ساتھ ایک پروائزو ہے. مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کو دوبارہ سر اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اب اس میں امپلائیڈلی اشارے ہیں. اس میں اشارہ ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے اس کو یعنی بڑھاوا دینے کے لیے ایسے اقدامات کیے جس کے اوپر لے دے ہو رہی ہے, آج تک ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کی پالیسیز طالبان کو لے کے یا ٹی ٹی پی کو لے کے جو رہی ہے اس کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے. تو اس میں اس کے لیے بھی اشارے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی مسلح افواج نے جو قربانیاں دی ہیں وہ خدا کے واسطے اس کو تو ایکسیپٹ کریں, اس کی تو داد دیں. وہ اپنی جانوں کے نذرانے جو پیش کر رہے ہیں, اگلے دنوں ہمیں فگر بتائے گئے تھے انہوں نے کہ 80,000 کے قریب لوگ دہشت گردی کی جنگ کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, جن میں 8 سے 10,000 تک عسکری لوگ یعنی فورسز کے لوگ ہیں, یعنی ہمارے فوجی جوان ہیں, ہمارے ایف سی کے لوگ ہیں, ہمارے رینجرز کے لوگ ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان چیزوں کو بھی تو مد نظر رکھنا چاہیے نا جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ایز اے پریزیڈنٹ کنونس ہوں کہ ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں وہ اس دہشت گردی کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے مکمل طور پر ڈٹرمنڈ ہیں, پرعزم ہے, جس کا اظہار آرمی چیف کئی دفعہ کر چکے ہیں. کئی دفعہ ہم نے آئی ایس پی آر کی صاحب آصف علی زرداری صاحب نے بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو انڈس ریور سے نہریں نکالی گئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں بھی یک طرفہ یہ فیصلہ تھا, اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو نیو کینال وائلیشنز کی گئی ہے 1991 واٹر ایکارڈ کی, اگر فیکٹس کی بنیاد پہ اس کو دیکھا جائے تو بخاری صاحب کیا لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب آصف علی زرداری صاحب کا یہ جو واٹر کرائسس سے متعلق ہے, سندھ میں واٹر کرائسس والا مسئلہ چل رہا ہے, تو اس تحفظ کو دور کریں گے؟ میرے خیال سے آپ نے نا ایکسل کر لیا اب مجھے ٹیز کرنے میں کہ کب کس وقت. نہیں بخاری صاحب میں صرف یہ کہ واٹر والوں کا کور ایشو ہے. ہاں میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا پڑے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کالا باغ ڈیم پاکستان کے انٹرسٹ میں تھا, اور اگر بن گیا ہوتا تو آج ہم بجلی کا یہ کرائسس نہ دیکھ رہے ہوتے. کس نے مخالفت کی تھی اس کی؟ کس نے کہا تھا یہ پنجاب کا ڈیم ہے؟ سندھ نے, کے پی کے نے, بلوچستان نے. از دیٹ رائٹ؟ بالکل. اگر اتنا بڑا ڈیم جو ہے پنجاب نے اس کو ایک طرف پھینک دیا کہ صوبوں کے ساتھ اعتماد رکھنا چاہیے, صوبوں میں یکجہتی ہونی چاہیے, تو ایک کنال تو اتنا سا ایشو ہے. یہ میں ایز اے پنجابی نہیں بول رہا, میں ایز اے پاکستانی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس سے پاکستانی قوم کے ایک بڑے سیگمنٹ کا حصے کا فائدہ ہوتا ہے, یعنی سیراب ہو جاتی ہیں جگہ, وہاں دیگر مسائل حل ہو جاتے ہیں, تو یہ مجھے قائد اعظم کا کال یاد آ رہا ہے کہ 14 اگست 1947 کے بعد سے کوئی پنجابی نہیں ہوگا, کوئی پٹھان نہیں ہوگا, کوئی بلوچی نہیں ہوگا, کوئی سندھی نہیں ہوگا, سب پاکستانی ہوں گے. اگر ہم اس سپرٹ میں رہتے تو ترقی جہاں بھی ہو رہی ہو, بہتری جہاں بھی ہو رہی ہو, وہ قومی بہتری ہے. یہ جو ہم پروکیلزم میں پڑ گئے ہیں نا, صوبائی تعصب جس کو کہتے ہیں, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. تو یہ انہوں نے کہا کہ نہر نکالنے کا معاملہ جو ہے اس کے اوپر چونکہ ریزرویشنز ہیں, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ مت نکالیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کے نہیں, انہوں نے لیگل نہیں کہا. وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھیں اور کوئی راستہ نکالیں
یہی تو جمہوریت کی وزیر اعظم صاحب کوئی راستہ نکال سکتے ہیں کیونکہ ان کی آج ملاقات بھی ہے بلاول بھٹو زرداری سے, وہ کس طرح سے اس معاملے کو حل کریں گے؟ دیکھیے وہ صرف نہروں کا ایشو نہیں ہے, وہ پیپلز پارٹی کی ریزرویشنز ہیں, اس کے بارے میں بلاول بھٹو اکثر اوقات بات کرتے رہے ہیں. کہیں جو فنڈ ریلیز ہونے ہیں ان کی بات ہے, کہیں جو پلیجز کیے ہوئے ہیں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ وہ آنر نہیں ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک سیگمنٹ بننا ہے نیشنل ہائی وے کا یا موٹر وے کا, اسی طرح سے وہاں ٹرین چلنی ہے, اسی طرح سے ہم نے بسوں کے پیسے دینے ہیں, وعدہ کیا ہوا ہے پرائم منسٹر صاحب نے. تو بہت ساری چیزوں کے اوپر بیٹھ کے اس ملاقات میں گفتگو ہوگی. بخاری صاحب جس طرح سے آصف علی زرداری صاحب آج بولے ہیں نا سندھ کے معاملے کو بھی لے کر, سول سوسائٹی میں احتجاج بھی چل رہے ہیں سندھ میں, آپ کو پتہ ہے, تو کیا لگ رہا ہے یہ بحیثیت صدر انہوں نے بات کی ہے, اوور آل بات کی ہے, باقی صوبوں کی بھی کی ہے لیکن سندھ کی اسپیشلی زیادہ بات کی ہے, تو کیا لگ رہا ہے کہ وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کہیں پیپلز پارٹی کا کارڈ جو ہے سندھ سے وہ لوز نہ کر جائیں یا پاپولیرٹی نہ ختم ہو جائے؟ کمبینیشن آف بوتھ. وہ صدر کی حیثیت سے اس معاملے کو نیشنل لیول پہ حل کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں, وہ سندھیوں کے رائٹ کی بات بھی کر رہے ہیں. پارٹی ہے ان کی بھائی, سندھ صوبہ ان کے پاس ہے, وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بھائی, تو کیوں نہیں بات کریں گے وہاں کی. اور دوسری یہ کہ وہاں جو نیشنلسٹ ہیں وہ کھانے کو دوڑے ہوئے ہیں حکومت کو اس ایشو کو لے کے, تو ان کی کنزمپشن کے لیے بھی کچھ کہنا ہے یا نہیں کہنا. جیسا میں نے کہا ہی تھے ویٹرن سیاستدان, اس کو پتہ ہوتا ہے کس کس کو کہاں کہاں کیا کیا کہنا ہے. لیکن بخاری صاحب پانی کا مسئلہ تو انہیں ارسا والوں سے جا کے ڈسکس کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ وزیر اعظم سے وہ اس معاملے. دیکھیے ارسا کس کے تحت ہے؟ وفاق کے تحت ہے نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ارسا کا جو پانی کی ڈسٹریبیوشن ہے یہ 1991 کے ایکارڈ کے تحت ہے, جس میں چاروں اس وقت کے صوبوں کے جو وزرائے اعلیٰ تھے انہوں نے شرکت کی تھی اور کنسنسس کے ساتھ فیصلہ ہو گیا تھا. اس کو آنر کرنے میں تو کوئی خرابی نہیں ہے نا. تو سارے ہی فریق ہیں کو اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے, اس کی اسپرٹ میں رہ کے کرنا چاہیے, چاہے وہ نہر نکالنے کا معاملہ ہے چاہے وہ نہر نکالنے کا معاملہ نہیں ہے. لیکن میں نے آپ سے جو بات کہی وہ میرے خیال سے آپ نے بھی درگزر کر دی, لیکن میں کنزمپشن کے لیے اپنے ناظرین کی دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر پنجاب کالا باغ ڈیم جیسا پروجیکٹ گیو ان کر سکتا ہے فار دا سیک آف کیپنگ دا یونٹس فیڈریٹنگ یونٹس ٹوگیدر, تو میرے خیال سے بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہر طرف سے. اور خود پرائم منسٹر کو چونکہ وہ مرکز کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ سارے سٹیک ہولڈرز کو لے کے ساتھ بیٹھیں اور وہ کریں جو قومی مفاد میں ہے. پنجاب کا مفاد یا ذاتی مفاد یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی راستہ اس کا نکل آئے گا. آگے چلتے ہیں. بالکل یقینی طور پہ بخاری صاحب ذاتی مفاد, سیاسی مفاد, تمام مفادات کو سائڈ پہ رکھ کے قومی مفاد پر بات کرنی ہوگی, پھر ہی راستہ نکلے گا یقینی طور پہ. بخاری صاحب اب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت کچھ لمبی چوڑی گفتگو کی ہے. وہ ہم نے اپنی جو آرمڈ فورسز ہیں ان کی تعریف, ایجنسیوں کی تعریف تو اپنی جگہ ہے, لیکن اس فتنے سے ہماری جان نہیں چھٹی ہے. ہم اگلے سیگمنٹ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی بات کریں گے. اس کے انٹرنیشنل لنکس ہیں, اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے, پاکستان کو کیسے دیکھا جا رہا ہے, پاکستان کو کیسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. ابھی حال ہی میں دیکھا آپ نے کہ ہم سے ایک ایڈوائزری جاری ہوئی ہے کہ ان کے لوگ بلوچستان اور کے پی کے نہ جائیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک دوسری خبر ہم نے سنی ہے کہ کچھ ایسی آؤٹ فٹس ہیں پاکستان میں جن کے اوپر پابندی لگ رہی ہے کہ وہ امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتے. تو یہ فتنہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا ہوگا. بالکل یقینی طور پہ اس معاملے پہ کچھ نہ کچھ اچھا آپ جو پی ٹی آئی نے آج پرفارمنس دی ہے اس کی نہیں بات کرنی ہے؟ بالکل بالکل بخاری صاحب اس پہ بھی آپ کامنٹ کر دیں کیونکہ ٹائم بریک لینے. دیکھیے دو تین چیزیں ہیں. جیسا میں نے پہلے کہا کہ کچھ توقع یہ تھی کہ بیٹر سینس ول پریویل, جو ٹینشن ہے یہ کم ہوگی اور پریزیڈنشل ایڈریس جو ہے وہ اس میں کی رول ادا کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہوا ہے. ایک تو یہ کہ پوری تقریر کے دوران انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے, لیکن جو باہر آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے گوہر نے اور عمر ایوب نے, دیٹ از ڈینجرس. ہر چند کے اس کا شازیہ مری نے دندہ شکن جواب دے دیا ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پریزیڈنٹ زرداری کو لیگل آئینی صدر ہی نہیں مانتے. تو کیا کرنے گئے تھے وہاں جب ان کو پتہ ہے کہ ان کے بقول ایک غیر آئینی, غیر قانونی, غیر منتخب, اللیگل صدر خطاب کرنے جا رہے تھے, وہ سننے کیوں گئے تھے وہاں؟ اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ, دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کا پریزیڈنٹ ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں. اب یہ وہ درفنتنیاں ہیں جو چھوڑ چھوڑ کے صورتحال کو مزید یعنی
خوفناک بنایا جا رہا ہے۔ بخاری صاحب، جس طرح سے آج اپوزیشن نے تنقید کی آصف علی زرداری پہ، اب پہلے ایک آراء یا خیال پایا جا رہا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی کبھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر سکتی ہے ان فیوچر، ایسی ایک آراء تھی، خیال تھا، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو آج تنقید کی ہے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے؟ ہاں، میرے خیال سے انہوں نے دروازے مکمل طور پہ بند کر دیے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی کرپٹ ترین جماعت ہے۔ یہ ایلیگیشن لگانا بغیر کسی ثبوت کے بالکل یہ ایک روایت بن گئی ہے، اور خاص طور سے پی ٹی آئی کی روایت بن گئی ہے۔ بالکل، سندھ کی صورتحال پہ انہوں نے کافی زیادہ تنقید کیا، صدر آصف علی زرداری پر کافی زیادہ بلاول پر تنقید کی، انہوں نے کہا جی کہ جب وہ پیکا پاس ہو رہا تھا تو آپ چپ کر کے اس کے اوپر نقصد بھی کر دیا، آپ نے سارا کچھ کر دیا۔ لیکن جو بات میں اور آپ ان کو باور نہیں کرا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ قبلہ پارلیمنٹ جس میں الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، قانون سازی کرنا ان کا رائٹ ہے۔ بالکل رائٹ ہے۔ آپ اس کو اپوزیشن کے طور پہ اندر رہ کے ریزسٹ کر کے انڈو کرائیں، باہر نکل کے ایک پریس کانفرنس کر کے بیانات دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک، بالکل۔ آج پارلیمنٹ میں صدر آصف علی زرداری نے ایک طویل خطاب کیا، کچھ تحفظات کا اظہار کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کس طرح سے کرتے ہیں۔